Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सेहत का सफ़र और ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जो आपके लिए हम हर फ्राइडे 4 बजे से लेके 5 बजे तक लेके आते हैं। और आपको बताते चले हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज में गेस्ट भी मौजूद होते हैं एक टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस, और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से। आपको बताते चले सेहत का सफ़र और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो लेके आया है ये प्रोग्राम आपके लिए, और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल एक सेशन होता है और जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं SMS और कॉल्स करके। SMS आप 3636 पर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव हमें आप FM 100 पाकिस्तान के पेज पे देख सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट में भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड, या कोई भी हमारे डॉक्टर से कोई भी मशवरा चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आपको बताते चले हमारे साथ डॉक्टर उमर ज़िया खान मौजूद हैं। और सबसे पहले हम सर आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। तो जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, डॉक्टर उमर ज़िया खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। कुलसूम इंटरनेशनल इस्लामाबाद ब्लू एरिया में वाक़या है, और अगर आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी हासिल करना चाहते हैं 0518446666 पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुलसूम प्लाजा 2020 ब्लू एरिया, जिना एवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सो ये है एड्रेस। और डॉक्टर साहब आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जॉइंट पेन, अक्सर जो है जॉइंट पेन होता है। और इस अगर हम पहले सोचते थे कि जी कहीं जो है वो हम 30 से ऊपर हो जाते हैं या 40 से ऊपर हो जाते हैं तो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आजकल जॉइंट पेन जो है वो बहुत ही अर्ली जो है एजेस में आ चुका है। अगर हम इस हवाले से बात करते हैं तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि कैन यू ब्रेक डाउन द बेसिक्स ऑफ अर्थराइटिस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो व्हाट कैन यू लाइक एक्सप्लेन टू आवर लिसनर्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। इसकी कुछ टाइप्स बता दें, कुछ सिम्टम्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसको किस तरीके से जो है क्योंकि बहुत से हमारे लिसनर्स जो है अवेयर नहीं होंगे अर्थराइटिस के हवाले से भी, उनको पता नहीं होगा कि ये होता क्या है। जॉइंट पेन ही समझते हैं अक्सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया जी। अर्थराइटिस पे जाने से पहले अल्लाह ताला ने जोड़ हमारे लिए बनाए हैं हरकत में रहने के लिए, ताकि हम मोबाइल रहें जी। और इंसान के जिस्म में तकरीबन 350 तक मुख्तलिफ जोड़ हैं जिनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं हमारी बॉडी में। सही। तो इसमें बेसिकली हमारी मोबिलिटी के लिए बनाए गए हैं, और जिसके हमें हरकत में जिस तरह बरकत है, तो हमें मूवमेंट में रहना है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़मर्रा की मामूलात तय करने के लिए। सही। जिस तरह आपने यूज़ किया आर्थराइटिस का वर्ड यूज़ किया, आर्थराइटिस के अगर बुनियादी तौर पर इसको हम ब्रेक डाउन करें इस वर्ड की मीनिंग को, आर्थ मीन जोड़ और आइटस मीन सोजिश। तो बेसिकली जोड़ की सोजिश के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आर्थराइटिस। सही। अगर उसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम एक जोड़ को जनरली देखें तो जोड़ के इर्द गिर्द कुछ पट्टे होते हैं। बेसिकली जोड़ दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको जोड़ कहते हैं। सही। तो उसमें कुछ पट्टे होते हैं ख़ास किस्म के, साइड पे कुछ जोड़ को जो कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, उनको हम लिगामेंट कहते हैं, जो कि ख़ास किस्म के पट्टे होते हैं। उसके अलावा हड्डी के ऊपर एक ख़ास किस्म की तह या लेयर होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं या चिकनी हड्डी कह सकते हैं। कुछ जोड़ों में उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक ख़ास किस्म की कार्टिलेज भी हो सकती है। तो ये अगर हम इसको जनरली ब्रेक डाउन करें तो ये जॉइंट की एक स्ट्रक्चर है। सही। तो जिस तरह आपने पूछा कि आर्थराइटिस ये एक ब्रॉड टर्म है, और आर्थराइटिस की तकरीबन 150 से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। तो बेसिकली जोड़ों की सोजिश की वजह से जो जोड़ के स्ट्रक्चर का डैमेज होना, जिसमें उसकी कार्टिलेज का डैमेज होना, उसके साथ चिकनी हड्डी का डैमेज होना, हड्डी का रगड़पन उसकी वजह से होना, पट्टों का कमज़ोर होना, ये ब्रॉडली सारा इसी
ضمن میں آرتھرائٹس کے ڈومین میں آتا ہے صحیح. جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جی اوکے تو اگر ہم اس کی ٹائپس جیسے کہ اگر ٹائپس کی بات کرتے ہیں کتنی ٹائپس کی یہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے ٹائپس کا پوچھا تو اس کی مختلف 150 سے زیادہ اقسام ہیں جو کہ بچوں سے لے کر ایلڈرلی یا بڑھاپے تک ہو سکتی ہیں کسی بھی ایج میں. لیکن اپنے سننے والوں یا دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے اس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں, اس کو تقسیم کریں 4 حصوں میں تاکہ ان کی سمجھ کے لیے آسانی ہو, تو اگر میں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کروں تو سب سے جو کامن ہے اس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس کہتے ہیں, جو کہ عموماً عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً خواتین میں اور خاص طور پر کسی بھی جوڑ کو افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں نی جوائنٹ یا گھٹنے کے جوڑ کو زیادہ تر افیکٹ کرتا ہے. اچھا, تو اس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس, اس کا یہ بیسیکلی عمر کے ساتھ بڑھنے کے وجہ سے جو چکنی ہڈی کا گھسنا, رگڑ پن, اس کی وجہ سے اضافی ہڈی کا بننا اور چلنے میں تکلیف, دشواری, یہ آسٹریو آرتھرائٹس کے ضمن میں آتا ہے. اگر ہم دوسری جو میں نے کیٹیگری جس طرح بتایا اس کو ہم انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں, جو کہ جوڑوں کی سوزش ہوتی ہے اور یہ عموماً ینگ ایج میں ریلیٹیولی خواتین میں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہمارا قوت مدافعت یا ڈیفنس سسٹم جو قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں رکھا ہے ٹو پروٹیکٹ اس, ان ایرر یا غلطی میں وہ ہمارے اپنے ہی جوڑوں کو اٹیک کرنا شروع کر جاتا ہے. اس کی وجہ سے جوڑ کا ڈسٹرائے یا ڈیمیج ہونا, اس کی وجہ سے درد اور ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. خواتین میں مڈل ایج میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے. عموماً یہ ہاتھوں کے جوڑ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن سر سے لے کر پیر تک کوئی بھی جوڑ اس سے افیکٹڈ ہے. تو یہ دوسری قسم جو کہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کے ڈومین میں آتی ہے. اگر ہم جو تیسری قسم کو لیں تو یہ ایک اگر اس کو میں ورڈ یوز کروں ڈپوزٹری, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وجود میں کچھ بائی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے یورک ایسڈ کی, تو وہ ہمارے ہاں بہت کامنلی لوگ اویئر بھی ہیں. تو وہ اگر کسی وجہ سے پروڈکشن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے مختلف جوڑوں میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو جوڑ کا ڈیمیج ہونا, ڈسٹروائے ہونا, اس کی وجہ سے جو آرتھرائٹس ہوتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. لاسٹلی جو کہ 4th ٹائپ ہم اگر لیں, جو کہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہ کم ہو گیا ہے, اگر آپ کو کوئی انفیکشن کسی جوڑ میں پہلے کوئی انفیکشن ہو گئی ہو کسی بھی وجہ سے, یا کوئی چوٹ لگ گئی ہو, تو اس کو اس ڈومین میں اگر ملے تو یہ اس ٹائپ آف آرتھرائٹس جو کہ کسی انفیکشن یا پہلے کسی انجری یا ٹراما کی وجہ سے جو آپ کے جوڑ کو نقصان ہوا, اس کی سیکنڈری ٹو دیٹ اگر جوڑ کو آرتھرائٹس ہوتا ہے تو وہ ہم اس کیٹیگری میں لیں گے. صحیح. لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں صحت کا سفر. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہمارا لائیو, ہماری جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ FM 100 پاکستان ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہے, جو کہ لائیو ہے, اور آپ وہاں پہ کمنٹ میں اگر کوئی کویشچن ہے پوچھ بھی سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جوائنٹس کے حوالے سے, یعنی جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس. جوائنٹ پین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اکثر جیسے ابھی جوائنٹ پین کے حوالے سے سر نے بہت بریفلی بتایا بھی ہے, آرتھرائٹس کے حوالے سے بھی بتایا, ٹائپس آف آرتھرائٹس بھی بتایا. اچھا, آپ نے بتایا کہ مطلب بہت سے ہمارے لسنر سوچتے ہوں گے کہ یہ نا ایلڈرلی, جب آپ ایلڈر ہو جاتے ہیں تو تب ہی, جیسے آپ نے بھی بتایا, آرتھرائٹس کا پین سٹارٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارے لسنرز زیوم کر رہے ہیں کہ آرتھرائٹس اونلی افیکٹس دا ایلڈرلی, یہ ینگسٹرز میں نہیں ہوتا, کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے, یا ہو از ایٹ رسک؟ جی, سب سے زیادہ کامن جو جس طرح میں نے عرض کیا پہلے, وہ تو آسٹریو آرتھرائٹس ہے جو کہ عمر کے لیٹر سٹیجز میں ہو سکتا ہے. لیکن بچوں میں ہو سکتا ہے, جو کہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس جو کہ میں نے دوسرے نمبر پہ جو کیٹیگرائز کیا وہ بچوں میں ہو سکتا ہے, مڈل ایج خواتین میں ہو سکتا ہے. تو آرتھرائٹس از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اینی پرٹیکولر جو ایج گروپ ہے, تو اس یا جینڈر, تو یہ کسی بھی بچوں سے لے کر بڑھاپے تک
کسی بھی ایج کو افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بہت کامن ہے وہ عمر کے ساتھ لیٹر 55 یا 55-60 سال کی عمر کے بعد جو سب سے زیادہ کامن فارم ہے وہ آسٹریو آرتھرائٹس ہے، وہ ایج سے ریلیٹڈ ہی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بڑوں میں یہ آرتھرائٹس ہے تو کیا بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے؟ جی یہ منحصر ہے کہ آپ کو کس قسم کا آرتھرائٹس ہے. صحیح. اگر آپ کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے، جس کو سادہ الفاظ میں یہاں پہ ٹرم گینٹھیاک بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جینیٹک پریڈسپوزیشن تو ہے، وہ ایک رسک ہوتا ہے، ایسا ٹرانسفر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی فیملی میں ہو تو اس کا چانس زیادہ ہونا ہے. جو باقی آسٹریو آرتھرائٹس ہیں بالکل اس میں بھی آج کل کی ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ سب سے کامن وہ ریزن جو ہے جس کی وجہ سے آپ پریڈسپوز ہوتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ کو چانسز زیادہ ہیں اس چیز کے ہونے کے، وہ آپ کے جینز میں یہ آپ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ واٹ آر دا ٹیپیکل ارلی سائنس اینڈ سمپٹمس آف آرتھرائٹس؟ وین شوڈ سمن سی اے ڈاکٹر؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جوائنٹ پین ہے یا کوئی اور درد ہے اور ہم دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے ہیں، اویئر نہیں ہوتے اپنے اس پرابلم سے، اور یہ کافی آگے تک چلا جاتا ہے. لیکن اگر شروع میں اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پین ہو رہی ہے، کیا سمپٹمس ہیں اس کے، اگر ہمیں سمپٹمس معلوم ہو جائے؟ جی بالکل. تو ارلی تشخیص ہر بیماری کے لیے جتنی ضروری ہے اتنی ہی آرتھرائٹس کے لیے بھی اتنی ضروری ہے. تو اس میں سب سے اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا کون سا جوڑ افیکٹڈ ہے، جی، کہ اس کے مطابق آپ کو سمپٹمز یا علامات ہوں گی. تو اس میں اگر آپ کو جوڑ میں درد ہوگا، جی، سویلنگ محسوس ہوگی. اگر آپ کو رومیٹائڈ انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے تو آپ کے ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ سٹف ہونا شروع ہو جائیں گے. ارلی مارننگ میں آپ کو سٹفنس ہو سکتی ہے. آپ کے اگر گھٹنے یا کولے کا جوڑ افیکٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کا چلنا، رات کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر بہت زیادہ ایڈوانس ہے تو آپ کے جو جوڑ سے آوازیں آنا شروع ہو سکتی ہیں، آپ کو کریکلنگ ساؤنڈز پروڈیوس ہونا سکتی ہے. تو ان سمری یہ منحصر ہے کہ آپ کا کون سا جوڑ ہے. لیکن ارلی میں آپ کو پین، ایکس، اسٹفنس، آپ سے کو چلنے میں دشواری، آپ کو اگر ہپ کا آرتھرائٹس ہے تو آپ کو موزے، ساکس، جوتے پہننے میں اس میں تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کا اگر شولڈر جوائنٹ افیکٹڈ ہے تو آپ کو بال کنگھی کرنے میں، کوئی بھی اوور ہیڈ ایکٹیویٹی، وہ بٹن کرنے میں شرٹ کو، تو اس میں تکلیف ہو سکتی ہے. گھٹنے کا آرتھرائٹس ہے تو اس میں نماز میں بیٹھنے میں، چلنے میں، گاڑی سے اترنے میں، چڑھنے میں یہ تکلیفات ہو سکتی ہیں. جی صحیح. اوکے لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر، اور سیریز آف پروگرام صحت کا سفر از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ سن سکتے ہیں یہ پروگرام FM 100 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. اینڈ یو کین پارٹیسپیٹ تھرو کال اینڈ SMS. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05111111100 پر، SMS بھی کر سکتے ہیں 3636 پر. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ ہمارا لائیو پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ہم بالکل آپ کے کچھ فیڈ بیکس آ رہے ہیں، ہم اس کے بالکل جو ہے آپ کو جواب بھی دیں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر عمر ضیاء خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈکس سرجن، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے 05184666666. اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں واقع ہے، اور جنا ایونیو میں آپ یہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسیز، انٹرنل میڈیسن، اس کے علاوہ جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ، پلمونالوجی اینڈ چیسٹ سرجری، لیور اینڈ کڈنی، بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری، CT اسکین، اس کے علاوہ MRI ایکس ریز کی سہولت موجود ہے، نیورو سرجری، مدر اینڈ چائلڈ کیئر کی سہولت موجود ہے، ڈینٹسٹری، اس کے علاوہ ڈائبٹالوجی، اینڈوکرینالوجی، ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. اچھا، ہم یہاں پہ بڑھیں گے ایک بریک کی بجانب، اور جی 4:14 ہو چکے ہیں. دس از پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
پاکستان، ویلکم بیک. میں ہوں آرجے حیا خان اور آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر. اور ہم جوائنٹ پین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آرتھرائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر ان کے کاسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں آف جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس، تو ڈاکٹر سے ہم یہ کوشچن کریں گے کہ آر جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس آلویز دا سیم تھنگ؟ سب سے پہلے اس بارے میں ہمیں بتا دیجیے. اور کین جوائنٹ پین ہیو ادر کاسز؟ مطلب ان کو ہم مکس کر جاتے ہیں نا اکثر، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کی سمٹمس ایک جیسی ہیں یا کچھ ان میں کچھ ڈفرینس ہے. مطلب جی بالکل. دیکھیے جوائنٹ پین تو جوڑ کے اراؤنڈ کوئی درد ہو تو اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. جو ٹاپ پہ سب سے بڑی وجہ وہ اسٹل آرتھرائٹس ہے، لیکن اس کی اور وجہ ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی ریفرڈ پین ہو جو کہ کہیں اور سے آ رہا ہو اور آپ کو جوڑ میں محسوس ہو رہا ہو. اچھا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے جوڑ کے اراؤنڈ پہ کوئی کسی ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے، اسپورٹنگ ایکٹیویٹی سے یا ریپیٹیو اس پہ لوڈنگ سے، کوئی سراؤنڈنگ کے پٹھے مسل ان کی انفلیمیشن یا ان کی سوزش کی وجہ سے جوڑ کے اراؤنڈ پین ہو سکتا ہے. تو ٹاپ پہ تو وجہ آرتھرائٹس ہی ہے، لیکن اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، جس کی مثال ہے کہ اگر آپ کو نی میں کبھی کبھار پین ہوتا ہے تو کبھی کبھار یہ آپ کی کمر سے ریفرڈ پین جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جوائنٹ پین کی کیا کاسز ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں ہو جاتا ہے یہ؟ اکثر ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہے. جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کو تو بہت سی مختلف وجوہات ہیں. لیکن اگر اب میں آپ کے سوال کو اس طرح آگے لے کے چلوں کہ کیا چیزیں پری ڈسپوز کرتی ہیں ہمیں جوائنٹ پین کے لیے، جو کازز تو ہم نے جو ٹائپس وہ کازز میں ہی اگر ہم اس کو وہ آ جائیں گی، کور ہو جائیں گی. لیکن اب کیا کس چیز کی وجہ سے ہمیں ان کے چانسز زیادہ ہیں؟ جی جی. تو آرتھرائٹس یا جوائنٹ پین کی سب سے جو پہلی وجہ جس ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ آپ کے جینز میں ہو سکتی ہیں. دوسرا، اگر آپ کا ایکٹیویٹی لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ کی روزمرہ کی معمولات میں ایکسرسائزز یا ورزش شامل نہیں ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ پری ڈسپوز کرتا ہے. آپ کے وائٹامن ڈی کی کمی، کیلشیم کی کمی، آپ کی ڈائٹ کا صحیح نہ ہونا، آپ کے ایسی اچھے جوتوں کا نہ استعمال کرنا. آپ ایسے جوتے استعمال کر رہے ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ صحیح نہیں چل پا رہے، تو دیٹ ول پری ڈسپوز آپ کو چانسز فٹ اور اینکل یا نی پہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو آپ کا پوسچر ٹھیک نہ ہونا کام کے دوران میں، تو یہ چیزیں آپ کو ایسا جوائنٹ پین کے لیے پری ڈسپوز کر سکتی ہیں. آپ کو زیادہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں تو اسپیشلی خواتین میں لیک آف ایکسرسائز، ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونا جس کی وجہ سے ان کا وزن مینج ہو، تو وہ اس سے وہ پری ڈسپوز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتی، پھر وہ پٹھے کمزور ہوتے ہیں. تو دیٹس کائنڈ آف انٹر لنکڈ ود ایچ ادر. جی اچھا، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے لسنر موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پین کلرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے جوائنٹ پین ہو جاتا ہے ہمیں اس طرح کے پینز میں اگر ایک انہوں نے نیبرول فورٹ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں لینے سے یہ لینا ٹھیک ہوتا ہے اگر ہم یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور کیا اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے؟ جی اس میں بالکل نیبرول فورٹ تو ایک کامن پین میڈیسن ہے اور یہ درد کے لیے جنرلی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ریگولر استعمال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کو پین کیوں ہو رہا ہے. تو آیا وہ پین کی ریزن کیا ہے، اس کی اگر وہ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہے تو اس کی سیویریٹی کیا ہے، اور اس کے لیے کیا بہتر موڈیلٹی ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. تو جو پین کلر ہے وہ ایک ٹیمپرری حد تک تو ریلیف دے سکتا ہے، لیکن اگر ان کو لانگ ٹرم کسی اور وجہ سے آرتھرائٹس ہے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ دوائیاں اسپیشلی لوگ لانگ ٹرم درد کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس سے ان کا مسئلہ تو نہیں حل ہوتا، لیکن اس کے ایڈورس ایفیکٹ ان درد کی وجہ سے ان کے اسپیشلی گردوں یا معدے پہ اس کے ہو سکتے ہیں. جی کیونکہ لانگ ٹرم تو آپ پین کلرز بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی کڈنی پہ سب سے زیادہ کڈنی پہ یہ اثر پڑتا ہے. جی بالکل. اور یہ ایک کویشچن تھا ہمارے پاس، اس کے علاوہ جو لیگس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اکثر، ہمارے ساتھ موجود ہیں افشین، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیگس میں پین ہوتا ہے، نی میں، لیگس میں، تو
اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے بھی کیا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا پین کلر ہی استعمال کریں؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، لیگ میں اگر نی میں پین ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہے، کس عمر میں ہے. تو اس کے لیے عموماً جو نی پین کی جو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو پہلے کچھ سوالات یا ہسٹری سے اور ایگزامینیشن سے میجورٹی آف ٹائم آپ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تکلیف کیوں ہے. اور کبھی کبھار سادہ ایکس رے سے اور میجورٹی آف ٹائم یو کم ٹو کنکلوژن کہ یہ نی کی پین کی کیا ریزن ہے. تو وہ منحصر کرتا ہے کہ کس ایج میں کتنا سیویئر درد ہے. کچھ دنوں کے لیے اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پین کلر یا ہوم ریمیڈیز جتنے بھی گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم یہ تکلیف ہے تو پھر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اس کو دیکھنا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے کو پین ہو رہا ہے. اچھا، what are the some key risk factors for developing arthritis and are one of these modifiable through لائف اسٹائل چینجز؟ لائف اسٹائل چینجز جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کا اگر لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، پوسچرز ٹھیک نہیں ہوتے، یا ہم ایکسرسائز وغیرہ بھی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ایکسرسائز کر کے بھی ہمیں پین نکل آتے ہیں، جوائنٹ پین نکل آتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا چیزیں رسک ہیں آپ کو اس تکلیف کے، آرتھرائٹس کے ہونے کے چانسز ہیں. تو جیسے میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ آپ سب سے زیادہ تو جینیٹکس، آپ کے جینز میں وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس کے ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا گینٹیا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، وہ بھی آپ کی جینز میں فیملی کے تھرو چل سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہو پہلے، کوئی کسی کی انجری کی وجہ سے، اس میں ایک جوڑ میں ایک رسک ہوتا ہے کہ بعد میں آرتھرائٹس ہونے کے چانسز ہیں. آپ کا وزن زیادہ ہو، آپ اوور ویٹ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کے نی کے آرتھرائٹس کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کا شوز اچھے نہ ہوں، اور آپ کے فار ایگزامپل ہائی ہیلز استعمال بہت زیادہ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے ٹخنے کے یا پیر کے جوڑوں پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہ ہو جس میں کیلشیم، وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس یہ نہ ہو، اور اس کی وجہ پٹے کمزور ہوں تو پھر وہ جوڑ پہ اس کا لوڈ پڑتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لسنرز ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، صحت کا سفر. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از آرتھرائٹس، جوائنٹ پین. اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر موجود ہیں، اور ڈاکٹر عمر ضیاء خان کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن یہاں پہ ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے گیسٹ ہیں، اور ہم ان سے ڈفرینٹ کویشچنس بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی کویشچنس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ ان سے وہ بھی پوچھ رہے ہیں. کوئی ایڈوائس وغیرہ آپ کو چاہیے تو آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم ڈائگنوسس کی طرف آئیں، اس سے پہلے ہم یہ مس انفارمیشن اکثر لوگوں کو ہوتی ہے اس حوالے سے، جوائنٹ پین کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی یہ جو جوڑتے ہیں، ہڈیاں جوڑ کے پاس چلے جاتے ہیں. لائک کین یو ڈسپیل اینی میتھس ٹو آور آڈینس؟ جی دو تین چیزیں ہیں اس میں. جس طرح آپ نے جو ہڈی جوڑنے کا ذکر کیا، تو اس میں صرف یہ اس میں مساج از ڈفرینٹ. جو مساج یا تھراپی کرانا وہ تو ایویڈنس شو کرتا ہے جو آج کل کی تحقیق ہے، لیکن اس کو کوئی ہڈی جوڑ وغیرہ کی وجہ سے اس میں اس کے نقصان ہی ہوگا، لیکن مساج کا رول ہے. اس میں آپ نے جو باقی جو ایک چیز پوچھی، اکثر آرتھرائٹس اسپیشلی جو آپ کے ساتھ پوری عمر رہتا ہے، جس کا انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا گینٹیا، اس میں کچھ کبھی کبھار میں نے کچھ پیشنٹ کو یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ حکیمی علاج یا اس کی طرف چلتے ہیں، تو جن کا اس کو اسپیشلی کڈنیز پہ کافی نیگیٹو امپیکٹ پریکٹس میں دیکھا گیا ہے. تو وہ ایک مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کے باقی ڈیفینس سسٹم میں. تو اس میں کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو کوئی انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے تو آپ کی ساتھ یہ رہے گا، آپ نے دوائیاں کھانی ہیں، اور اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریلیف ملے، دوسرا اس جوڑ کو
اور زیادہ ڈیمیج ہونے سے بچایا جائے تاکہ اس میں ڈیفارمیٹی ڈیولپ نہ ہو. اسی طرح نی آرتھرائٹس میں بھی اگر آپ کو جوڑ گھس گیا ہے تو کسی بھی مینوورنگ سے آپ کو فلیئر اپ آپ کے پین زیادہ ہی ہوں گے رادر دین کہ آپ کو کوئی اس سے ریلیف ملے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو لائک اف سمون سسپیکٹس دے ہیو آرتھرائٹس what kind of diagnostic process can they expect, کس پروسیس سے گزرنا چاہیے؟ جی عموماً جو تشخیص کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے کوئی زیادہ ایڈوانس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں سب سے زیادہ ضروری آپ کی ہسٹری، آپ سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کے بعد معائنہ، اور اس کے بعد کبھی ایکس رے کی یا ایڈوانس امیجنگ لائک MRI کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ عموماً کافی ہوتا ہے. اگر کسی کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو تو اس کے لیے ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جو کہ اسکریننگ کے لیے. تو عموماً ان انویسٹیگیشن یا اس کے نتیجے میں آپ اپنی ایک ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں کہ ان کو کیا ریزن ہے اس آرتھرائٹس کی. جی صحیح. اوکے، اگر ہم ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں، مطلب واٹ آپشنس ایگزسٹ اس کے علاج کے لیے کیا کیا آپشن ہے، اور اس کے علاوہ آر دیر ڈفرینٹ اپروچز فار ڈفرینٹ ٹائپس آف آرتھرائٹس؟ بالکل صحیح کہا. آرتھرائٹس جس کی علاج کو کیٹیگرائز کرنے کے سے پہلے اس میں ایک تو یہ اسیس کرنا ہے کہ کس قسم کا آرتھرائٹس ہے. آیا یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے، اور اس نے کس جوڑ کو افیکٹ کیا ہے. اس نے ہاتھوں کے جوڑوں کو افیکٹ کیا ہے، ہپ کو کیا ہے، نی کو کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی سیویرٹی کتنی ہے، یہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. تو اس میں پھر آپ اس کے مطابق اپنی جو ٹریٹمنٹ کو ٹیلر کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں. اگر آپ انیشیل ٹریٹمنٹ میجورٹی آف دا ٹائم زیادہ تر آپ اگر آپ اس کو جنرکلی لیں وداؤٹ اینی پرٹیکولر جوائنٹ، تو اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ درد کی دوائیاں ہیں. اس کے علاوہ پٹھے کو مضبوط کرنے کے لیے دوائیاں، جو آپ کی چکنی ہڈی ہے اس کے لیے ٹونک، کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس. اس کے بعد فزیوتھراپی کا ڈیفینیٹلی رول ہے. اس میں فزیوتھراپی سے آپ کے جوڑ کو موبائل رکھا جاتا ہے، آپ کے پٹھوں کو اور کمزور ہونے سے بچایا جاتا ہے. تو یہ انیشیل ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو آپ کو کچھ خاص قسم کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں تاکہ وہ امیون آپ کے جو قوت مدافعت کو کنٹرول میں رکھے اور آپ کے جوڑوں کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچائے. تو یہ تو انیشلی ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی کسی پرٹیکولر جوائنٹ یعنی کہ نی یا ہپ جوائنٹ کے لیے جائیں، اگر جوڑ زیادہ ڈیمیج ہو گیا تو چھڑی کا استعمال، سٹک کا استعمال، ایسی کوئی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ کے جوڑ پہ لوڈ پڑے اس کو اوائڈ کرنا. نماز کرسی پہ پڑھنا، غیر ضروری سیڑھی کا استعمال کم کرنا، اچھے جوتوں کا استعمال کرنا، واک کرنا تاکہ آپ کا وزن زیادہ نہ بڑھے اور آپ کے جوڑ پہ زیادہ اس کا امپیکٹ نہ ہو. تو یہ انیشیل ٹریٹمنٹ میں آ سکتا ہے. اس میں کبھی کبھار انیشیل ٹریٹمنٹ میں اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ کوئی گھریلو ٹوٹکے، تو اس میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہلدی کا تھوڑا سا استعمال دودھ کے ساتھ، دیٹ سائنٹیفکلی پروون کہ اس کا جوڑ کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں اس کا افیکٹ ہے. جی اس کے علاوہ جو سپلیمنٹ ہیں، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال جو کہ آپ کے جوائنٹ کے ہائیڈریشن کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ آپ کی انیشیل مینجمنٹ میں آ جائے گا. اس کے بعد اگر سیکنڈ لائن میں جائیں تو کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جی جو کہ جوڑ کے اندر لگتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے انجیکشن ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اگر ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہیں، ایک خاص قسم کے ہائلورونک ایسڈ جو کہ اکثر لوگ اس کو ایک جل قسم کا انجیکشن کہتے ہیں، وہ ہیں PRP جو کہ آپ کا اپنا بلڈ ہے، اس میں سے خاص قسم کے خلیے اسپن کرنے کے بعد وہ جوڑ میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیف کے لیے ارلی سٹیجز میں اس کا ڈیفینیٹلی ایک سائنٹیفکلی پروون افیکٹ ہے. اس کے بعد اگر ان مراحل کے بعد بھی کسی کو ریلیف نہیں مل رہا، درد کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے،
اور تکلیف نہیں جا رہی دوائیوں سے ان سارے میتھڈس کو ایڈریس کرنے کے باوجود بھی، تو اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جوڑ کون سا ہے اور کتنا افیکٹ ہے. فار ایگزامپل نی جوڑ میں آپ کبھی کبھار لیزر سے یا کیمرے سے اس جوڑ کی صفائی کر سکتے ہیں، کچھ اور آپریشن ہیں. لیکن ایڈوانس سٹیجز میں نی، ہپ یا شولڈر کے لیے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے. جی سر، اس بارے میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لسنرز، ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. Thanks for watching and subscribe to our channel.